सलामुन अलैकुम। आज का रुकू नंबर 35 है, जो सूरह बकरा की वर्सेस 254 से लेके 257 तक है। हमने इससे पहले का रुकू नंबर 34 देखा, जिसके अंदर गुजारिशात पर, जालूत से लड़ने के लिए उस कौम की गुजारिशात पर उनके नबी ने अल्लाह के हुक्म से तालूत को मोमिनीन के साथ जंग लड़ने के लिए भेजा, और कैसे वो मोमिनीन तालूत के साथ कामयाब हुए जिन्होंने दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल ली थी, अल्लाह से मिलने की यकीन था, और वो अल्लाह पर भरोसा किए हुए थे। तब जाके छोटी जमातों ने बड़ी जमात पर यानी फतेह पाई। तो आज का रुकू शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह। ऐ ईमान वालो, जो हमने तुम्हें दिया है इसमें से खर्च करो, इससे पहले कि वो दिन आ जाए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, न दोस्ती, न सिफारिश। यानी ऐसा दिन जहां पर न बै होगा, न दोस्ती होगी, खुल्लतुन, और न शिफात, तो सिफारिश। तो ये दिन कौन सा है? यानी जब तक कि हम जिंदा हैं ये काम कर सकते हैं। जैसे हम मर जाएंगे, हम ये तमाम जो हमारे पास अल्लाह ने दिया है हम उसको खर्च भी नहीं कर सकते। इससे पहले के रुकुओं में हमने देखा कि अल्लाह ताला ने अपने ही दिए हुए रिस्क को, जब आप खर्च रहे हैं, उसको अपने ऊपर खर्च के तौर पे ले रहा है। जब आप अल्लाह के बंदों में अल्लाह के अहकामात को सुनते हुए खर्चते हैं, बेनिफिशरीज पे जो अल्लाह ने मेंशन किए हैं कुरान में, तो वो अल्लाह ताला अपने पास खर्च के तौर पे ले रहा है। यानी उसको मैनी टाइम्स, मैनी फोल्ड्स में तब्दील करके आपको इस दुनिया में हो या आखिरत में हो रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर बोल रहा है अल्लाह ताला कि उस खरीदो फरोख्त से पहले आप खर्च दें, यानी मौत आने से पहले आप खर्च दें, क्योंकि इसके बाद ना खरीदो फरोख्त है, ना दोस्ती है, ना सिफारिशें काम में आने वाली हैं। वल काफिरून हुमुज़्ज़ालिमून, और काफिर ही वही जालिम है। अब देखें, जब अल्लाह ताला ने अपने अहकाम वाज़े करके आपको बोल दिए और मोमिनीन को खिताब करके कह रहा है कि वक्त आने से पहले खर्च दो जो मैंने तुम्हें दिया है, अल्लाह ने जो रिस्क दिया है, तो अगर वो इस पे इनकार करेंगे तो गोया कि हम उसका कुफ्र करेंगे और हम ही जालिम ठहरेंगे। और इसीलिए माऊद अलैहिस्सलाम ने हमें सीख दी है कि मोमिन ज़ख़ीरा न कुनैत, यानी मोमिन ज़ख़ीरा करता ही नहीं है। जो उसका रिक्वायरमेंट है वो इस्तेमाल करता है, और जो एक्सेस होता है उसको कुरान के अहकामात के तहत खर्च देता है। और जो आता है उसमें से अल्लाह ताला का हक, जैसा कि अल्लाह ताला ने सिखाया है उशुर के ज़रिए या और भी दीगर जो फ़राइज़ हैं उनको इस्तेमाल करते हुए वो खर्चते रहता है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल क़य्यूम। अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला है। देखिए ये आयत जो अब शुरू हो रही है, इसको आयतल कुर्सी के नाम से याद करते हैं, और अक्सर लोग अपनी नमाज़ों वगैरह में भी पढ़ते हैं, और अक्सर मुसलमानों को ये याद भी होती है। लेकिन आज अपन थोड़ा सा इस पे गौर व फिक्र करेंगे, और इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम इसमें से कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये ऐसे दिख रहा है जैसे अल्लाह ताला खुद अपने बारे में डिफाइन कर रहे हैं, अपने आप को एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। क्योंकि अभी इससे पहले के रुकू में अल्लाह से मुलाकात करने वालों की बात हुई, तो अब अल्लाह ताला गोया अपना इंट्रोडक्शन अपने मिलने की ख्वाहिश रखने वालों के लिए दे रहे हैं। इसीलिए शायद मेहदी मौऊद अलैहिस्सलाम ने कुरान को इश्क नामा फरमाया है। यानी ये एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से पढ़ने वाले के दिल में अल्लाह के मुताल्लिक मोहब्बत पैदा होती है, वो इश्तियाक पैदा होता है कि वो उससे मिले। तो देखिए, अल्लाह ताला यहाँ से शुरू कर रहे हैं कि अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं, जिंदा है, सबको थामने वाला है। और ये आयतल कुर्सी के जितने एट्रीब्यूट्स अल्लाह ताला ने अपने बारे में बयान किए हैं अपने लिसनर्स के लिए और लोगों के लिए, बिलीवर्स या नॉन बिलीवर्स, जो भी ये किताब पढ़े उसके लिए एक चेकलिस्ट के तौर पे है कि कौन है जो इस चेकलिस्ट को क्वालिफाई करके खुदाई का दावा कर सकता है। लोगों को मामूली मामूली जिंदगी मिल गई तो वो जो है खुदा की दावा कर दे रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ऐसा जिंदा है जो सबको थामने वाला है, वो हमेशा से जिंदा है। आप आज देखें, कोई ह्यूमन बीइंग इसको क्वालिफाई कर सकता है? क्योंकि हर किसी को मौत का मजा चखना है, और हर कोई यहाँ से गुजरते जा रहा है। ला ताखुजुहु सिनतुन वला नौम, ना उसे ऊंग आती है और ना नींद। कौन है दुनिया में, बताएं,
جن کی لوگ آج یا اس سے پہلے کے زمانوں میں بھی پرستش کرتے آ رہے ہیں، نہ اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے یا اسی کے لیے ہے جو آسمانوں اور زمین میں ہے۔ کوئی کلیم کر سکتا ہے کہ تمام آسمان زمین جو بنائے گئے ہیں وہ میرے ہیں؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو سفارش کرے اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر، باذنی، اس کے حکم کے بغیر؟ کون ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے؟ دیکھیے سفارش جب تین لوگ ہوتے ہیں، ایک ڈیسیشن میکر، دو لوگوں میں ایشوز چل رہے ہیں، یا تین لوگ ہیں، ایک ڈیسیشن میکر اور ایک پرابلم میں ہے، اس کے اوپر کچھ فیصلہ ہونے والا ہے، تو تیسرا آدمی آ کے سفارش کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا ہے جیسے کہ حاکم جو جج ہے انسانوں میں، جب وہ فیصلہ کر رہا ہے تو اس کو کوئی چیز کے بارے میں علم نہیں ہے، تو جو سفارش کرنے والا ہے اس کو علم دے رہا ہے۔ لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کون سفارش کر سکے اللہ کے سامنے؟ کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد کی آیت میں یہ بات سمجھ میں آ رہی، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی وہ ہر چیز جانتا ہے۔ تو اب سفارش کیسے دیں گے؟ وہ تو آلریڈی جانتا ہے۔ اگر وہ کوئی فیصلہ سنا رہا ہے تو وہ قطعی فیصلہ ہے، وہ حاکم کا ایسا فیصلہ ہے جو تبدیل ہو ہی نہیں سکتا۔ ہاں اگر وہ خود اجازت دے، کوئی چیز دوسرے لوگ بھول رہے ہیں اور وہ یاد دلائے اور یاد دہانی کروا کے لوگوں کو بولے کہ ان کی سفارش کرو، تو وہ ایک الگ بات ہے جو ہم دوسری آیتوں میں دیکھیں گے کہ کچھ پروفٹس کو اجازت دی جائے گی، لیکن وہ اس کے حکم کے تحت ہی اجازت ہے کہ سفارش کریں۔ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ اب دیکھیں آج اگر ہمیں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک آیت بھی قرآن کی سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ اللہ کی اجازت ہی ہے، سمجھیے آپ، یہ مالک کا احسان ہے کہ ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے، ورنہ تو اس کو ٹچ بھی نہیں کر سکتے ہم، جیسے دوسری آیتوں میں بتایا گیا ہے کہ اس کو پاک لوگوں کے سوا کوئی ٹچ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ مالک کا ہی فضل ہے کہ اگر ہمیں ایک آیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اور وہ نہیں احاطہ کر سکتے، یعنی ہم احاطہ نہیں کر سکتے اس کے علم میں سے کسی چیز کا مگر جتنا وہ چاہے۔ اسی لیے ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ برائے فہمیدہ قرآن نور ایمان بسست، یعنی قرآن کی فہم کے لیے نور ایمان ہی چاہیے، اور اس کی بعد والی آیت میں وہی نور ایمان، نور میں داخل ہونے کی جو ذکر آیا ہے اس کی ہم تفصیل دیکھیں گے، لیکن یہ اللہ کا فضل ہی ہوگا کہ اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے تو۔ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اس کی کرسی سمائے ہوئے آسمانوں اور زمین کو، یعنی کوئی ہے جو اپنی سیٹنگ کے بارے میں یہ بول سکے کہ میں زمین و آسمان کے اوپر حکومت کرتا ہوں یا میری وسعت وہاں پر تک ہے؟ کوئی نہیں۔ تو یہ چیک لسٹ میں کوئی کوالیفائی ہی نہیں ہو سکتا سوائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے۔ وَلَا يَعُودُهُ حِفْظُهُمَا، اس کو ان کی حفاظت نہیں تھکاتی، یہ تمام کی تمام حفاظت وہی کر رہا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند مرتبہ عظمت والا ہے، کوئی اور ان چیک لسٹ کے اندر کوالیفائی نہیں ہو سکتا۔ لا اکراہ فی الدین، اب اتنا زبردست انٹروڈکشن دینے کے بعد میں اللہ تعالیٰ کا دیکھیے آپ، زبردستی نہیں دین میں، کوئی زبردستی نہیں رکھنا ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، ہدایت سے گمراہی جدا ہو گئی، یعنی ہدایت الگ ہو گئی اور گمراہی الگ ہو گئی، یعنی رشد و ہدایت الگ ہو گئی اور طغا یعنی سرکشی الگ ہو گئی۔ کیسے الگ ہو گئی اور کس کے اوپر الگ ہو گئی؟ اور ہم اسی کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم دعانے کی نماز میں بھی اگر دعا کرتے ہیں کہ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، یعنی صحیح بات کی ہمارے صحیح کو صحیح دکھا اور باطل کو باطل دکھا، غلط کو غلط دکھا، اور صحیح کی ہمارے کو پیروی روزی عطا فرما، اس کی اتباع عطا فرما، اور ہمیں باطل کو باطل دکھا اور ہمیں اس سے دور کر دے۔ تو اب یہاں پر قد تبین الرشد من الغی کس کے لیے؟ فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، بس جو گمراہ کرنے والے کو نہ مانے، یعنی جو طاغوت کا انکار کرے، کفر کرے طاغوت کا، اور لائے ایمان اللہ پر، اور اللہ پر ایمان لائے، بس تحقیق اس نے حلقہ مضبوطی سے تھام لیا۔ باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، استمسک جو ہے مسک، کسی سے چمٹ جانا، اور بالعروتی یعنی کوئی ایسا کنڈا یا ہینڈل یا اکوڑا جس کو بولتے ہیں ہم، پکڑ لینا، یا جو ہے رسی کی گرہ، اور اس کا مضبوطی سے۔
تو جیسے اکثر ہم اس کو جو ہے پیری مریدی کے سلسلے میں استعمال کرتے ہیں کہ ہم نے رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا وغیرہ، نہیں، یہاں پر یہ دیکھیے آپ کہ جس نے طاغوت کا انکار کیا اور اللہ پہ ایمان لایا، اس نے اللہ کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا۔ تو اب ہمیں یہ جاننا لازمی ہے کہ طاغوت کیا چیز ہے۔ طاغوت بیسیکلی ہر سرکش گمراہ کرنے والے کو بولتے ہیں، اور ایک فالس گاڈ کو بولتے ہیں، ایسا گاڈ جو حقیقی خدا سے ہٹا کر اپنی طرف لے کے آتا ہے۔ تو آپ غور کریں، آج کی تاریخ میں اللہ تعالیٰ کے باتیں جو محفوظ ہیں وہ کس میں ہیں؟ قرآن شریف میں۔ اور اگر کوئی انسان ہو یا کوئی مولوی ہو یا کوئی ایسا آدمی ہو جو اللہ کی کتاب سے آپ کو ہٹا کر من گھڑت بنائے ہوئے عقائد کی طرف لے کے جائے اور یہ کہے کہ یہ دین ہے جس سے آپ کو اللہ حاصل ہوگا، اور اللہ کی کتاب سے آپ کو ہٹا دے، تو وہ کیا ہوا آپ کا؟ طاغوت۔ یعنی اللہ کی طرف سے ہٹائے اور آپ کو گمراہی کی طرف لے کے جائے، اور یہ کہے کہ فالس گاڈ جو ہے کہ باتیں وہ آپ کے لیے اہمیت کے ہیں، من گھڑت باتیں جو آپ کے لیے ہیں۔ اور غور کرنے سے آپ کو سمجھ میں بھی آئے گی بات کہ اکثر اوقات پہ اللہ تعالیٰ کا کلام ایک بات بولتا ہے اور ہمارے دل کی خواہشات اس کے خلاف کروا دیتی ہیں۔ تو اس وقت طاغوت کیا ہوا کہ ہمارے دل کی خواہشات، ہمارا نفس جو ہمیں اللہ سے ہٹا کر اپنے خود کی بات منوا رہا ہے، تو وہ گویا کہ اس وقت کا ہمارے لیے فالس گاڈ ہو گیا، تو ہمیں اس کا انکار کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد ہر وہ ایسے شخص کا انکار کرنا ہے جو ہمیں اللہ کی بات سے ہٹا کر، اللہ سے ہٹ کر دوسری کی پیروی کی طرف لے کے چلے جائے۔ تو غور کریں کہ اسی لیے پہلے انکار ہے کلمے میں اور بعد میں اقرار ہے، لا الہ الا اللہ۔ پہلے آپ انکار کریں گے ہر فالس گاڈ کا، اس کے بعد میں حقیقی خدا کا اقرار کریں گے۔ تو ہم نے دیکھا کہ طاغوت ہر وہ چیز ہوگی جو اللہ کی بات سے ہٹا کر، اللہ کی یاد سے ہٹا کر ہمیں دوسری چیز کی طرف لے کے چلے جائے۔ اب اگر ہم اسی کو کنٹینیو کریں تو اللہ کی کتاب میں اللہ کے احکامات ہیں، اس کو چھوڑ کر ہم کہانی قصوں میں، من گھڑت عقائد میں، جس کو مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسم عادت بدعت کہا، اگر ہم اس کی طرف چلے گئے تو ایسے چیزوں کو جو ہم نے اختیار کیا اور جس نے ہمیں یہ اختیار کروایا وہ ہمارے لیے طاغوت ہو گیا۔ اسی لیے کوئی ایسا عالم دین جو اپنے آپ کو عالم دین پیش کرتا ہے، لیکن ہماری کتابوں میں بھی ان ایسے لوگوں کو علماء سو کہا گیا، جعلی پیر، دھوکے باز پیر، بے حد پیر، اگر ایسا کہا گیا جو اللہ کی کتاب، اللہ کے احکامات سے ہٹا کر من گھڑت رسوم عادات اور بدعات کی طرف لے کے جائیں، تو ایسے لوگ آپ کے لیے طاغوت ہیں، جن کا انکار اس آیت کے تحت ہمیں لازم۔ اور اسی کی چند مثالیں ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی پیش آئیں کہ جب لوگ علماء سو سے بیزار ہو کر، جعلی پیروں سے بیزار ہو کر ماؤد کی صحبت اختیار کیے اور آپ کے دعوے پر لبیک کہا، تو اس وقت ان لوگوں نے اس کو بڑا معیوب طریقے سے دیکھا کہ اتنے سالوں سال کے خاندانی سلسلوں کو چھوڑ کر لوگ جو ہے کمپلینٹ کرنے آئے، اس زمانے کے سو کالڈ علماء اور پیر آ کے کمپلینٹ کرے کہ آپ کے پاس جو لوگ ہیں وہ اپنے پیروں سے برگشتہ ہو گئے ہیں، ان پر عیب لگاتے ہیں۔ تو ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے دو مثالیں دی اور کہا کہ اگر تمہاری لڑکی کی شادی کسی انی مرد سے ہو جائے تو تم چھڑاتے ہو یا نہیں؟ اگر تم اچھا سمجھ کے کوئی سامان خرید لو تو شرعاً اس کو واپس کرتے ہو یا نہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ ہاں ایسا تو کرتے ہیں، جدائی رکھتے ہیں، تو تب ماؤد نے فرمایا کہ تم دنیاوی معاملات میں جدائی برقرار رکھتے ہو لیکن اللہ کو حاصل کرنے، اللہ کو ملنے کے معاملے میں جدائی کو برقرار نہیں رکھتے۔ تو وہاں پر بھی دیکھیں آپ کہ ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے اس زمانے کے طاغوت جو جعلی پیر تھے، علماء سو تھے، جو رسوم عادت اور بدعات میں پڑے ہوئے لوگ تھے، ان کا انکار کیا اور پھر ایک اللہ پر ایمان لایا۔ تو پھر جب وہ دائرے میں آئے تو انہوں نے یہ قصے کہانیوں کو چھوڑ کر ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے کتاب اللہ کا بیان سنا، اور صرف کتاب اللہ کو اپنا امام حقیقی مان کر مہدی موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے تعلیمات پر اور کیسے کتاب اللہ کی زندگی کو گزارا جاتا ہے وہ ماؤد سے سیکھ کر انہوں نے جو ہے اپنی زندگی کو کامیاب کیا، اللہ سے ملے۔ اور اس کی اور چند مثالیں ملتی ہیں کہ جب علماء ماؤد سے بحث کرنے کے لیے آتے تو وہ
اکثر یہ کہتے کہ ہم آپ سے بحث کیسے کریں کیونکہ آپ بات مطلق قرآن سے کرتے ہیں اور ہم قرآن کو نہیں سمجھتے. دیکھیے اس زمانے کے علماء ہیں وہ لوگ، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم قرآن کو نہیں سمجھتے، اور اس کتاب کو ایسے ہی لوگوں کے ذہن میں بٹھا دیا گیا ہے کہ ہم اس کتاب کو نہیں سمجھ سکتے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو آسان بنایا ہے. اس کتاب کو اتنی سہولتیں فراہم کی ہیں کہ آج ہر زمانے میں ٹرانسلیٹ ہو کے ہے، ڈکشنریز اویلیبل ہیں، لیکن لوگوں کو اس سے دور رکھا جا رہا ہے یہ کہہ کر کہ ہم کتاب کو نہیں سمجھتے. اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کو کیسے واضح کرے لوگوں کے سامنے. تو ماؤد علیہ السلاۃ والسلام نے اپنے دائرے میں تمام کہانیوں قصوں کو ختم کروا کے صرف بیان قرآن کو، صرف کتاب اللہ کو پیش کیا، اور لوگوں کے اعتراض پہ کہا بھی یہ کہ مذہب ما کتاب اللہ و اتباع رسول اللہ، ہمارا مذہب کتاب اللہ، اللہ کی کتاب اور رسول اللہ کی اتباع ہے. اور اسی طاغوت کے چنگل کے تحت ایک ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی نقل مبارک کو بڑا توڑ مروڑ کے پیش کیا جاتا ہے. اس کا فارسی متن کچھ اس انداز میں ہے کہ مرد باش بخدا باش یا پے مرد خدا باش با شیطان مباش، یعنی قریب قریب اس کا فہم ایسا رہے گا کہ مرد رہے خدا کے ساتھ رہے یا مرد خدا کے ساتھ رہے، شیطان کے ساتھ مت رہے. تو اس کو لیمین کو اس انداز میں سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھیے بھائی، ہمیں ماؤد کے اس فرمان کے چلتے ہوئے جو بھی سو کال مرشد ہے، جو بھی پیر ہے جس کا سلسلہ جو ہے لگ رہا ہے اور اس نے ڈریس کو اٹائر کر لیا ہے اور وہ ایک ڈریسنگ میں ہے، اس کے ساتھ ہمیں جڑ جانا چاہیے، کیونکہ ادروائز ہم شیطان کے ساتھ ہو جائیں گے، یعنی بے پیر کے رہیں گے تو شیطان کے ہو جائیں گے. لیکن آپ پھر سے اس نقل کو دیکھیے کہ ماؤد فرما رہے ہیں کہ مرد بن، خود مت بن اور خدا کے ساتھ ہو جا، یعنی یا پھر مرد خدا کے ساتھ ہو جا، یعنی جو ریئلی پریکٹسنگ ایک رشد و ہدایت کا کام کرنے والا بندہ ہے، جو بندے خدا ہے، اس کے ساتھ ہو جائے. اگر ایسا نہیں ہوتا تو ایسے بے حد پیر جو شیطان کے مماثل ہیں ان کے ساتھ مت رہے. لیکن ہمیں کچھ سمجھایا اور جاتا ہے. تو یہاں پر بھی وہ اس آیت سے بھی وہ نقل کنیکٹ ہو رہی ہے کہ طاغوت کا انکار کرنا ہے، یعنی ایسے سو کالڈ مرشد جو ہوتے ہیں جن کا کوئی کام اللہ کی طرف بلانا اور اللہ سے ملانا نہیں ہوتا، بلکہ خود کی پرستش کروانا ہوتا ہے اور اللہ کے کلام سے ہٹا کر اپنے من مانے رسومات کو لوگوں پہ نافذ کرنا ہوتا ہے. ان کا انکار کرنا لازمی ہے، اور یہی کلمے کا جز ہے. لا الہ، لا الہ، پہلے آپ انکار کریں گے جھوٹے خداؤں کا، اس کے بعد میں آپ بولیں گے الا اللہ، کہ اللہ ہے، اللہ کے سوا کوئی اللہ مطلب نہیں ہے. یہ اتنی اہم چیز ہے کہ اسی کو ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام کے سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ تمام کلام اللہ کی مراد ایک آیت میں بیان فرما سکتے ہیں، تو ماؤد نے فرمایا تمام کلام اللہ ہی نہیں، جتنے صحیفے آئے ہیں، جتنی کتابیں آئے ہیں، اگر ان کا پوروں کو میں اگر ایک کلمے میں بیان کروں تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے. اور اسی مقصد کے لیے تمام میسنجرز آئے، اسی مقصد کے لیے ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام آئے، اسی مقصد کے لیے اب تک کے جو معاملات ہوئے ہیں وہ اسی بات کی طرف بلانے کے لیے کہ کوئی خدا نہیں سوائے اللہ کے، کوئی معبود ہو ہی نہیں سکتا سوائے اللہ کے. اور اس کا معاملہ کیسا ہے کہ آپ اللہ کو اپنا حقیقی معبود کیسے بنائیں گے؟ اس کے کلام کو اپنی زندگی میں نافذ کر کے، اور تمام من گھڑت باتوں کو چھوڑ کر اس چیز کو اپنے اوپر نافذ کرنے کے لیے. اور اسی لا الہ کو ماؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کے حکم سے، ہم مہدویوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمارے پاس ذکر دوام فرض کر دیا گیا، یعنی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، تاکہ وہ مقام حاصل ہو جس کے تعلق سے ماؤد نے فرمایا کہ اگر اتنی دیر، جتنی دیر کے مونگ کا دانہ، یعنی ایک چکنی چیز، گائے کے سینگ وہ بھی ایک چکنی چیز پہ ڈالا جائے تو جتنی دیر وہ ٹھہرتا ہے اتنی دیر بھی اگر لا الہ الا اللہ دل پہ ٹھہر جائے تو سالک کا کام تمام ہو سکتا ہے، یعنی وہ اپنے منزل مقصود کو پہنچ سکتا ہے. تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ذکر دوامن 24 گھنٹے ذکر فرض، اور اس کو فرض کرنے کے لیے اوقات کی رعایت تاکہ ہم ذکر کو قائم کر سکیں. اور اس فہم کو سمجھنے کے لیے کہ طاغوت کیا ہے، کتاب اللہ ہمارے لیے رہنما ہے. تو اسی لیے ہم بولتے ہیں القرآن والمہدی امامنا. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا طاغوت کون ہے، اور اس کا انکار کریں گے تب جا کے ہم اللہ پہ ایمان لائیں گے، تب جا کے ہم جو ہے اللہ کے یعنی حلقے کو مضبوطی سے تھام لیں گے. تو کیا ہوگا
یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے، لم فصام لہا. تو ایسا 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 جو ہم کنیکٹ ہو جائیں گے اللہ سے، تو پھر یہ ٹوٹنے والا نہیں ہے. واللہ سمیع علیم، اور اللہ سننے والا جاننے والا. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. جو لوگ ایمان لائے، اللہ ان کا مددگار ہے، اللہ ان کا ولی ہے، اللہ ان کا دوست ہے. تو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، تو مددگار ہے، وہ انہیں نکالتا ہے اندھیروں سے روشنی کی طرف. کون نکالتا ہے؟ اللہ. اللہ نکالتا ہے ایسے لوگوں کو جو طاغوت کا انکار کر دیے اور اللہ پر ایمان لا لیے، اور مضبوطی سے اللہ کے حلقے کو مضبوطی سے تھام لیا جو ٹوٹنے والا نہیں ہے. تو ان کا دوست اللہ ہو گیا. اور وہ نکالتا ہے لوگوں کو ظلمات سے اندھیروں کی طرف. اور یہ ظلمات کیا ہیں؟ رسومات، عادات، بدعات، من گھڑت کہانیاں، من گھڑت عقائد، جن کا کوئی قرآن سے لینا دینا نہیں ہے، اللہ کی وحی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، ماؤد کی تعلیمات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. کہاں کی طرف؟ الی النور، روشنی کی طرف. اور یہ روشنی کیا ہے؟ قرآن ہے. قرآن کی طرف وہ آ جاتا ہے. اور یہ روشنی کیا ہے؟ دیدار کی طلب ہے. اور یہ روشنی کیا ہے؟ خود دیدار خدا ہے. تو اس کی طرف انسان آ جاتا ہے. والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. اور جو لوگ کافر ہوئے، ان کے ساتھی گمراہ کرنے والے ہیں. اور جو لوگ اس کا کفر کریں گے تو وہ لوگ کیسے ہیں کہ ان کے ساتھی اولیاؤہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست بنے پھرتے ہیں. وہ طاغوت کیا کرتا ہے؟ ان کو نکالتا ہے نور سے، یعنی قرآن سے نکال کر الی الظلمات، اندھیروں کی طرف لے کے چلے جاتا ہے. کہانیاں، قصے، ہزاروں کتابوں کی طرف، جس کے تعلق سے ماؤد نے فرمایا کہ جتنی سیاہی دیکھیں گے اتنا دل کالا ہو جائے گا. یہ سیاہی قرآن کے لیے نہیں بولا گیا نعوذ باللہ. یہ سیاہی قرآن کے علاوہ، اللہ کی تعلیمات کے علاوہ دوسری تعلیمات، یہ وہ بنائے ہوئے عقیدے، خود من گھڑت باتوں کی طرف جب جائیں گے تو وہ آپ کو طاغوت ادھر کی طرف نکال کے لے کے جائیں گے. اور اس سے کیا ہوگا کہ آپ دیدار کی طرف سے نکل کے جو ہے اندھیروں گمراہوں کی طرف آ جائیں گے. اولئک اصحاب النار. پھر ایسا کرنا کیا ہوگا؟ ہمیں نار کی طرف لے کے چلے جائے گا. ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. تو آج کا رکوع ختم کرنے سے پہلے ایک کوئک ریمائنڈر، کہ ہم نے دیکھا کہ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انفاق کریں اس دن سے پہلے، یعنی موت سے پہلے، تاکہ جو ہے ہمارا معاملہ صحیح ہو جائے اور ہم کفر اور ظلم میں نہ پڑ جائیں. اللہ نے اپنے بارے میں انٹروڈکشن دیا، گویا کہ ایک چیک لسٹ ہے کہ کوئی کوالیفائی نہیں کر پائے گا سوائے اللہ کے. پھر اس کے بعد میں اللہ تعالیٰ نے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے کے ساتھ ہمیں یہ فرمایا ہے کہ رشد و ہدایت اور طاغوت الگ ہو گئے ہیں، گمراہی، سرکشی. اور ہمیں کیا کرنا ہے کہ اپنے طاغوت کو پہچاننا ہے، اس کا جو ہے کفر کرنا ہے، یعنی اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، اور ایمان لانا ہے اللہ پر. اور جب ہم اللہ پر ایمان لا دیں گے تو ہمارا جو ہے مضبوطی کے ساتھ اللہ سے کنیکشن ہو جائے گا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے. اللہ ایسے لوگوں کا دوست ہو جائے گا، اور وہ ظلمات سے، اندھیروں سے روشنی کی طرف لے کے آئے گا، ادھر ادھر کے باتوں سے ہٹ کے اللہ کے احکامات اور اللہ کی وحی کی طرف لے کے آئے گا، اللہ کے دیدار کی طرف لے کے آئے گا. اور اگر ایسا نہیں کریں گے تو جو لوگ طاغوت کے ساتھ پڑے رہیں گے وہ لوگ ہمیشہ اس کتاب سے، اللہ کے دیدار سے لوگوں کو ہٹا کے ظلمات کی طرف لے کے جائیں گے. اور ایسے لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے جو اس میں ہمیشہ رہیں گے. صدق اللہ العلی العظیم.